आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, आज जिस हस्ती के तारुफ़ के सिलसिले में हम आपकी खिदमत में ये वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं, वो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा हज़रत फ़ातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा हैं। बीबी के बारे में उमूमी वाक़यात से तो हम सभी आगाह हैं, लेकिन कुछ मतालिब ऐसे हैं जिनसे आगाह होना ज़रूरी है। लिहाजा हमारी ये कोशिश होगी कि हम आम मालूमात से हटकर बीबी सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात अक़दस के कुछ ऐसे ज़ाविये पेश करें जो आपके इल्म व मारिफत में इजाफे का बाइस हों। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर। नाज़रीन मोहतरम, अमीर कायनात की वालिदा गिरामी का इसमें मुबारक फ़ातिमा बिनते असद है, जो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के भाई असद बिन हाशिम बिन अब्दु मुनाफ की बेटी हैं। नाज़रीन, जनाब फ़ातिमा बिनते असद की वालिदा का नाम फ़ातिमा बिनते हरिम था, जो कि हरिम बिन रवाहा बिन हजर बिन अब्दुल्ला बिन मुइज़ बिन वहब बिन सालिबा बिन फ़हर की बेटी थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना हिजरत से 55 या 60 साल पहले बीबी इस दुनिया में तशरीफ़ लाईं। जब हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम जवान हुए तो उनके वालिद को उनकी शादी की फ़िक्र हुई। वो एक ऐसी खातून की तलाश में थे जो दीनदार और दीन हनीफ की पैरोकार हो। चुनाचे निगाह इंतखाब जनाब असद बिन हाशिम की बेटी हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा पर जाकर ठहरी। लिहाजा जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अपने भाई असद से उनकी बेटी फ़ातिमा का रिश्ता अपने बेटे हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के लिए मांगा। उस पर जनाब असद ने इकरार में जवाब दिया और जनाब अबू तालिब की तजवीज हज़रत फ़ातिमा बिनते असद से हो गई। हज़रत अबू तालिब और बीबी फ़ातिमा बिनते असद सबसे पहले हाशमी मियाँ बीवी थे। उनका निकाह लोगों के इज्तमा में पढ़ा गया और जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने हज़रत असद से मुखातिब होकर यूं खुतबा पढ़ा: हम्द उस खुदा की जो आलमीन का रब है, अर्श का मालिक है, वो खुदा जिसने हमें खाना काबा की खिदमत के लिए मुंतखब किया और हमें इज़्ज़त व शर्फ अता किया। खुदा ने हमें शक और ऐब से पाक किया और हमें दूसरे कबाइल पर बरतरी दी और हमारे ख़ानदान को इब्राहीम व इस्माईल की औलाद से करार दिया। मैं फ़ातिमा बिनते असद का निकाह अपने साथ कर रहा हूँ। इसके बाद आपने हक महर अदा किया। फिर जनाब असद से पूछा कि क्या आप इस निकाह की गवाही देते हैं? जनाब असद ने कहा, हम भी आपके साथ फ़ातिमा की शादी पर राज़ी हैं। नाजरीन, इसके बाद लोगों को खाना खिलाया गया और खुशी मनाई गई। हज़रत फ़ातिमा और जनाब अबू तालिब की औलाद में बड़े बेटे जनाब तालिब थे। उन पर एक मुफस्सिल वीडियो हम पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आप उनकी मज़ीद तफसील के लिए हमारी वो वीडियो मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। जनाब तालिब के बाद जनाब अकील, फिर जनाब जाफ़र तैयार और फिर हज़रत अली अलैहिस्सलाम, और इन सब बेटों में 10-10 साल का फ़र्क था। जबकि बेटियों में हज़रत जमाना, हज़रत फ़ाख्ता, जिन्हें के उम्मे हानी के नाम से याद किया जाता है, और रीता बिनते अबू तालिब। जनाब अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की जिम्मेदारी जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने संभाली तो हज़रत फ़ातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा ने रसूल अकरम की परवरिश एक चची की तरह नहीं बल्कि एक माँ बनकर की। आपकी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत इस कदर ज़्यादा थी कि बीबी रसूल अकरम को अच्छी ग़िज़ा देती और अपने बच्चों का आम ग़िज़ा से पेट भरती। इस अमर का इजहार रसूल अकरम ने खुद अपनी ज़बान मुबारक से भी फरमाया है, जिसका तज़किरा हम आगे चलकर करेंगे। नाजरीन, अल्लामा मुफ्ती जाफ़र हुसैन साहब ने अपनी किताब सीरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के सफ़ा 117 पर तहरीर किया है कि हज़रत फ़ातिमा बिनते असद जनाब हाशिम की पोती और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी और जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ौजा होने के ताल्लुक़ से रसूल अकरम की चची थीं। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब अबू तालिब की किफ़ालत में आए तो उन्हीं की गोद पैगंबर जैसे हादी अकबर और रहनुमाए आज़म की गहवाराए तरबियत बनी
اور انہی کی آغوش محبت اور شفقت میں پرورش پائی۔ اگر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے تربیت و نگہداشت میں باپ کے فرائض انجام دیے تو فاطمہ بنت اسد نے اس طرح محبت و دلسوزی اور دیکھ بھال کی کہ یتیم عبداللہ کو ماں کی کمی کا احساس نہ ہونے دیا، اپنے بچوں سے زیادہ ان کا خیال رکھتی اور ان کے مقابلے میں اپنی اولاد تک کی پرواہ نہ کرتی۔ ان کی محبت اور التفات کا یہ عالم تھا کہ جب کھجور کے درختوں میں پھل آتا تو صبح سویرے اٹھ کر کھجوروں کے کچھ دانے چن کر علیحدہ رکھ دیتی، اور جب ان کے بچے ادھر ادھر ہو جاتے تو وہ کھجوریں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کرتی، اور جب دسترخوان بچھتا تو اس پر سے کچھ کھانا اٹھا کر الگ رکھ دیتی کہ اگر کسی وقت رسول اکرم کھانا مانگیں تو انہیں دے سکے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہیں ماں سمجھتے، ماں کہہ کر پکارتے اور ماں کی ہی طرح عزت و احترام کرتے تھے۔ چنانچہ ان کی شفقت و محبت کا اعتراف کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کہ کتاب استیعاب عبد البر کی جلد 2 صفحہ 774 پر درج ہے کہ جناب ابو طالب کے بعد ان سے زیادہ یعنی حضرت فاطمہ بنت اسد سے زیادہ مجھ پر کوئی شفیق و مہربان نہ تھا۔ ناظرین، حضرت ان کی مادرانہ شفقت اور نظر محبت سے اتنا متاثر تھے کہ منصب رسالت پر فائز ہونے کے بعد اپنے فرائض منصبی سے وقت نکالتے اور ان کے ہاں جاتے، اکثر دوپہر کے اوقات انہی کے ہاں گزارتے۔ ابن سعد نے طبقات کی جلد نمبر 8 میں صفحہ 222 پر تحریر کیا ہے کہ رسول اللہ آپ کی زیارت کو آتے اور دوپہر کو انہی کے ہاں استراحت فرماتے۔ ناظرین، علامہ مفتی جعفر حسین صاحب نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا میں موروثی صفات اور خاندانی خصوصیات پوری طرح راسخ تھیں۔ اپنے آباء و اجداد کی طرح مسلک ابراہیمی کی پابند، دین حنیف کی پیروکار اور شرک و کفر کی آلائشوں سے پاک و صاف تھیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے اپنے صلبی اور خلقی اشتراک کے سلسلے میں فرمایا، جو کتاب کفایت الطالب صفحہ 26 پر مرقوم ہے کہ خدائے بزرگ و برتر نے ہمیں حضرت آدم کے صلب سے پاکیزہ صلبوں اور پاکیزہ شکموں کی طرف منتقل کیا۔ جس صلب سے میں منتقل ہوا اسی صلب سے ایک ساتھ علی منتقل ہوئے، یہاں تک کہ خداوند عالم نے مجھے آمنہ کے شکم اطہر میں اور علی کو حضرت فاطمہ بنت اسد کے پاکیزہ شکم میں ودیعت فرمایا۔ ناظرین، ابن صباغ مالکی نے اپنی کتاب فصول المہمہ میں بیان کیا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی اور سابق الاسلام خواتین میں سے تھیں۔ شیعہ علماء کے نزدیک آپ اسلام لانے والی دوسری خاتون ہیں۔ بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کی ہجرت کے بارے میں ہم آپ سے یہ بیان کرتے چلیں کہ مدینہ کی طرف سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ بعد میں جناب امیر المومنین علیہ السلام رسول اکرم کی امانتوں کو اہالیان مکہ کو لوٹا کر خواتین بنی ہاشم کو لے کر مدینہ پہنچے۔ انہی خواتین بنی ہاشم میں حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی۔ علامہ نجم الحسن کراروی نے اپنی کتاب 14 ستارے میں صفحہ 98 پر بیان فرمایا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی کے وقت جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا زندہ تھیں۔ ساس بہو کے تعلقات اکثر و بیشتر ناخوشگوار ہو جایا کرتے ہیں، لیکن حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے ایسا دستور اور رویہ اختیار کیا کہ کبھی بھی تعلقات میں کشیدگی پیدا نہ ہونے پائی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کے سپرد عزیز و اقارب کی ملاقات، شادی اور خوشی غمی وغیرہ میں شرکت کرنا قرار پایا، اور سیدہ سلام اللہ علیہا نے اپنے ذمہ امور خانہ داری مثلاً چکی پیسنا، روٹی پکانا وغیرہ رکھ لیا تھا۔ تاریخ میں ان دونوں کی باہمی کشیدگی کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ ناظرین محترم، جب سورہ مطمئنہ کی آیت نمبر 12 نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو بیعت کی دعوت دی۔ ابو الفراج اصفہانی نے مقاتل الطالبین میں تحریر کیا ہے
کہ زبیر بن عوام کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے پیغمبر اکرم کو عورتوں کو بیعت کی دعوت دیتے ہوئے سنا، اور فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا پہلی خاتون تھیں جنہوں نے اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اسی طرح جب غزوہ بدر کی جنگ ہوئی تو بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا خواتین میں شامل تھیں جو مجاہدین کو پانی پلاتی اور زخمیوں کی دیکھ بھال کرتی تھیں۔ اسی اسلامی جذبہ خدمت کے ساتھ ایک منتظم اور سلیقہ مند خاتون کی طرح گھر کا انتظام بھی قائم رکھا اور گھر کے باہر کے کام بھی زیادہ تر خود ہی انجام دیے۔ علامہ مفتی جعفر حسین صاحب نے سیرت امیر المومنین کی پہلی جلد میں بیان کیا ہے کہ گھر اور گھر کے باہر کے کاموں کے لیے ایک کنیز بھی آپ کے ہاں تھی، مگر آپ یہ چاہتی تھیں کہ اس کی غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر اسے آزاد کر دیں۔ چنانچہ ایک دن رسول اللہ سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ اس کنیز کو آزاد کر دوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر آپ اسے آزاد کر دیں گی تو خداوند عالم اس کے ہر عضو بدن کے بدلے آپ کے ہر جزو بدن کو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ ابھی اس کنیز کی آزادی کی نوبت نہ آئی تھی کہ بی بی سخت بیمار پڑ گئیں۔ آپ نے حالت مرض میں پیغمبر اکرم کو اس کنیز کی آزادی کے بارے میں وصیت کرنا چاہی، مگر زبان لڑکھڑا گئی اور قوت گویائی ساتھ نہ دے سکی۔ پیغمبر اکرم کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت نے فرمایا میں آپ کی وصیت و خواہش کے مطابق اسے آزاد کر دوں گا۔ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم سے سنا کہ لوگ قیامت کے دن برہنہ محشور ہوں گے، تو کہا کہ یہ تو بڑی رسوائی کی بات ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو بے پردہ محشور نہ کرے۔ ناظرین، امالی شیخ صدوق کی مجلس نمبر 51 میں بیان کیا گیا ہے کہ جب بی بی سلام اللہ علیہا نے انتقال فرمایا تو حضرت علی روتے ہوئے رسول خدا کو اطلاع دینے آئے۔ حضرت نے علی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو پوچھا کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ ابھی ابھی میری ماں نے انتقال کیا ہے۔ رسول اللہ نے گریہ کیا اور فرمایا خدا کی قسم وہ میری بھی ماں تھی۔ میرا امامہ لو اور اس سے ان کو کفن دو، اور عورتوں سے کہو کہ انہیں غسل دیں اور اس وقت تک باہر نہ لائیں جب تک میں نہ آ جاؤں اور باقی اعمال انجام نہ دے لوں۔ مفتی جعفر حسین صاحب نے بیان کیا ہے کہ رسول اکرم نے وفات کا سنا تو فوراً کھڑے ہو گئے۔ صحابہ بھی سر جھکائے ہوئے ساتھ ہو لیے۔ جب ان کے ہاں آئے تو اپنا پیراہن یعنی کرتا اتار کر دیا اور فرمایا کہ انہیں کفن کے طور پر پہنایا جائے۔ جب غسل و کفن کے بعد جنازہ باہر نکلا تو آپ نے آگے بڑھ کر کاندھا دیا، کبھی میت کے سرہانے کی طرف سے کاندھا دیتے اور کبھی پائنتی کی طرف سے، اور جنت البقیع تک ننگے پاؤں جنازے کے ساتھ رہے۔ امالی شیخ صدوق میں بیان کیا گیا ہے کہ بی بی کا جنازہ اس طرح پڑھایا گیا کہ کسی اور کے جنازے کو اس طرح پڑھاتے نہیں دیکھا گیا۔ آپ کے جنازے پر 40 تکبیریں کہی گئیں۔ پھر جناب رسول خدا آپ کی قبر اطہر میں اترے اور اس میں لیٹ کر اس کی کشادگی کا تعین فرمایا، اور جناب امیر کو بھی قبر کے اندر بلایا۔ پھر اس عمل سے فارغ ہو کر جناب امیر سے فرمایا کہ وہ قبر سے باہر تشریف لے جائیں۔ پھر بی بی کو قبر کے اندر اتارا اور ان کے سرہانے کھڑے ہو کر فرمایا اے فاطمہ، میں محمد اولاد آدم کا سردار ہوں۔ جب منکر نکیر آئیں اور آپ سے پوچھیں کہ آپ کا پروردگار کون ہے تو فرمائیے گا خدا میرا پروردگار ہے۔ پھر فرمائیے گا محمد میرا رسول اور اسلام میرا دین ہے۔ پھر فرمائیے گا کہ میرا بیٹا میرا ولی اور امام ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے خدا، فاطمہ کو قول حق پر قائم رکھ۔ کتاب امالی میں شیخ صدوق نے بیان کیا ہے کہ پھر رسول خدا قبر سے باہر تشریف لائے اور چند مٹھی خاک آپ کی قبر پر ڈالی۔ جب قبر پر مٹی ڈال دی گئی تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس مٹی کو برابر کیا اور دبایا۔ یہ دیکھ کر عمار یاسر آگے بڑھے اور عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا وجہ ہے کہ جس طرح یہ نماز جنازہ پڑھائی گئی ہے کسی اور کی نہیں پڑھائی گئی؟
رسول خدا نے فرمایا اے ابو یقظان وہ اسی لائق تھی۔ ابو طالب کثیر العیال تھے، یہ فاطمہ دوسرے بچوں کا کم اور میرا زیادہ خیال رکھتی تھیں، وہ انہیں برہنہ رکھتی اور مجھے لباس پہناتی تھیں، وہ مجھے عمدہ طریقے سے نہلاتی اور ان کی نسبت مجھے زیادہ صاف ستھرا رکھتی۔ عمار نے پوچھا آپ ان کی قبر میں بے حس و حرکت اور خاموش کیوں لیٹ گئے تھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ لوگ روز قیامت برہنہ محشور ہوں گے، اور میں نے خدا سے اصرار کیا کہ انہیں ستر عورت یعنی پردے میں محشور کیا جائے۔ مجھے قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں ابھی ان کی قبر سے باہر بھی نہ آیا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ان کے سر کی سمت نور کے 2 چراغ روشن ہیں، 2 چراغ ان کے پہلو میں ہیں اور 2 چراغ ان کے قدموں کی طرف روشن ہیں، اور 2 فرشتوں کو ان کی قبر پر مامور کیا گیا ہے تاکہ قیامت تک ان کے لیے مغفرت طلب کرتے رہیں۔ ناظرین، جناب امیر المومنین علیہ السلام کی والدہ نے 4 یا کچھ روایات کے مطابق 5 ہجری قمری میں 60 یا 65 سال کی عمر میں وفات پائی، اور کچھ کے نزدیک 23 صفر اور کچھ نے ان کا یوم وفات 7 رمضان المبارک بیان کیا ہے۔ آپ کو مدینہ کے قبرستان جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔ کچھ علماء کے نزدیک وہ تربت اطہر جو جنت البقیع کے 4 ائمہ طاہرین کی قبروں کے سر کی جانب ہے اور جسے عام طور پر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تربت سمجھا جاتا ہے، دراصل وہ بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کی تربت ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہمارے کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ علوم آل محمد کی نشر و اشاعت میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔ ہماری آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔